बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारी इंतहाई खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक और साथी प्रोफेसर मौजूद हैं जो इस्लामी मसावात के हवाले से आपसे बात करेंगे। जनाब प्रोफेसर हाफिज़ उबैदुर रहमान साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। उम्मीद है आप उनके लेक्चर से बहुत महजूज होंगे और ये आपके लिए बहुत मालूमात अफ़ज़ा होगा। जनाब प्रोफेसर हाफिज़ उबैदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। CMM लेक्चर्स के साथ एक और लेक्चर का इजाफ़ा। आज हम साल दोम के नज़्म नंबर 4 इस्लामी मुसावात की तशरीह को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उर्दू अदब में उनकी खिदमात के हवाले से हुकूमत बरतानिया की तरफ से उन्हें शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया गया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू शायरी का एक बड़ा नाम, और उस बड़े नाम के पीछे एक बड़ी शख्सियत का हाथ है, और वो हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को मिर्ज़ा गालिब का शागिर्द होने का एज़ाज़ हासिल है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उर्दू शायरी की रिवायत से हटकर शायरी को कौम की इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी शायरी इस्लाही शायरी, उनका दिल कौम के दर्द से मुज़य्यन। सर सैयद अहमद ख़ान और मुसद्दस हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक पर लिखी। सर सैयद फरमाते हैं कि अगर रोज़े क़यामत खुदा ने मुझसे पूछा कि तुम क्या लाए हो, तो मैं ये कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा लाया। तो गोया सर सैयद मुसद्दस हाली को अपना तोशाए आखरत तसव्वुर करते थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के अनासर खमसा में शुमार किए जाते हैं, और उनकी एक बड़ी नुमायाँ हैसियत उर्दू अदब में एक मुमताज़ नक्काद की है, और वो सवाने निगार भी बहुत अच्छे हैं। मद्दो जज़र समुंदर की लहरों की दो कैफियत का नाम है। उतार चढ़ाव, समुंदर की लहरें आती वापस जाती। समुंदर की लहरों का साहिल की तरफ आना, साहिल से वापस जाना, ये मद्दो जज़र कहलाता है, उतार चढ़ाव। लेकिन जब हम देखेंगे मद्दो जज़र इस्लाम, इस्लाम का उतार चढ़ाव, तो इस नज़्म के उन्वान से ही जाहिर है कि इस्लाम के उरूजो ज़वाल की कहानी। लेकिन ये कहानी नस्र की सूरत में नहीं है, बल्कि नज़्म की सूरत में है, और नज़्म के लिए जो हैयत इस्तेमाल की गई है वो मुसद्दस है। असल उन्वान इस नज़्म का मद्दो जज़र इस्लाम है, लेकिन ये मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई है। मुसद्दस नज़्म की वो किस्म है जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, उसे मुसद्दस कहते हैं। मुसद्दस हाली इस्लाम के उरूजो ज़वाल पर मुश्तमिल एक तवील नज़्म है जिसके 3 बुनियादी हिस्से हैं। मुसलमानों का शानदार माजी, मुसलमानों का दौरे ज़वाल, रोशन मुस्तकबिल की नवीद। लेकिन ज़ेरे नज़र नज़्म इस्लामी मुसावात मुसलमानों के दौरे ज़वाल के हिस्से से ताल्लुक़ रखती है। आइए अब हम नज़्म की तशरीह के लिए पहले बंद की तरफ चलते हैं और किताब से पहला बंद पढ़ते हैं। किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर, दफ्तर फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, नामाए आमाल, रजिस्टर को भी कहते हैं। जब किसी कौम का नामाए आमाल बिगड़ता है या कोई कौम ज़वाल पजीर होती है, तो होते हैं मसख उनमें पहले तवंगर। तो सबसे पहले मुआशरे का जो तबका बिगड़ता है वो अमीर लोग हैं। तवंगर का मतलब है अमीर।
کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر. جب یہ امیر طبقہ بگڑتا ہے تو ان میں کوئی خوبی اور باقی نہیں رہتی. نہ عقل ان کی ہادی رہنما، وہ عقل سے بھی رہنمائی نہیں لیتے. نہ دین ان کا رہبر، اور نہ دین ان کی کوئی رہبری کرتا ہے، نہ وہ دین سے کوئی رہنمائی قبول کرتے ہیں. نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ آخرت، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ. وہ اس دنیا میں آخرت میں جواب دہی کے احساس سے بھی خود کو بری ذمہ سمجھتے ہیں. پہلے بند کے مفہوم آپ نے سماعت فرمایا. اب ذرا دیکھیے اس کو ہم امتحانی نقطہ نظر سے کس طرح پیپر میں لکھیں گے. بند نمبر 1، جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے امراء بگڑتے ہیں، ان میں کوئی خوبی اور کمال باقی نہیں رہتا. عقل اور دین بھی ان کی رہنمائی نہیں کرتے. انہیں دنیاوی عزت اور ذلت کی فکر نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ آخرت میں جنت اور جہنم کی فکر کرتے ہیں. اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے کے موجودہ مسائل اخلاقی پستی، اخلاقی قدروں کی پامالی، اس کے حوالے سے اگر ہم گہری نظر سے مطالعہ کریں تو یہ وجہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ معاشرہ اس وقت بگڑتا ہے جب اس کا وہ طبقہ جسے زندگی کی تمام آسائشات میسر ہیں، وہ ان آسائشات پر تعیش، ان آسائشات پر نمود و نمائش، ان آسائشات پر غرور کی بنیاد رکھتا ہے. اور یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جب وہ اپنی اس دولت پر غرور کا بیج بوتے ہیں، وہ اس دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نیچا تصور کرتے ہیں، تو وہ معاشرے کے غریب لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. وہ اپنی ان تمام حرکات سے یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ یہ تمام اقدامات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آخرت میں جواب دہی کے احساس سے بالکل خالی. حوالے کا شعر دیکھیں. عقبہ کی باز پرس کا جاتا رہا خیال، آخرت میں انہیں جواب دہی کا کوئی احساس نہیں. دنیا کی لذتوں میں طبیعت بہل گئی. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دنیا کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے مزین کیا ہے. انسان ان نعمتوں میں آ کر گھر جاتا ہے، ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ اسلام ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے، ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ صرف ایک قدغن لگاتا ہے کہ آپ یہ مال و دولت حلال ذریعے سے حاصل کریں اور جائز ذرائع پر صرف کریں. اور ایک چیز اور کہ یہ جو امیر طبقہ جس دولت پر غرور کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دولت کا ایک رخ غریب کی طرف نہیں موڑتے. دوسرا بند دیکھیے. اسی امیر طبقے کی مزید جو ذہنی سوچ ہے وہ کیا ہے؟ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، وہ مظلوم کی فریاد سے نہیں ڈرتے. نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا، مفلوق غریب، وہ غریب پر رحم نہیں کھاتے. ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، وہ تو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی ذات کی پہچان سے بھی غافل ہیں. تعیش میں جینا ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، عیش و عشرت، نمائش پہ مرنا، دکھاوا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. یہ ساری کیفیات کب تک رہتی ہیں؟ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا. وہ ہمیشہ اسی غفلت میں پڑے رہتے ہیں. لیکن ہوش آتا ہے دم نزا، جب موت کی ہچکی آتی ہے تب انہیں سمجھ آتی ہے. وہ اس وقت تک خود فراموش رہتے ہیں، اپنے آپ کو بھلائے رہتے ہیں. گویا اگلے بند میں بھی اس امیر طبقے کی مزید جو ذہنی سطح ہے، ذہنی سوچ ہے اور ان کا جو رویہ ہے معاشرے کے لیے وہ بیان کیا گیا ہے.
دوسرے بند کا مفہوم دیکھیے، امراء مظلوم کی آہوزاری سے نہیں ڈرتے، نہ ہی محتاجوں کی حالت پر ترس کھاتے ہیں، عیش و عشرت اور خود غرضی میں اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، موت تک ان کی غفلت برقرار رہتی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انسان سے پہلے بھی کل دنیا اللہ کی تابع اور فرما بردار تھی۔ انسان کس لیے آیا ہے؟ خدمت انسانیت کے لیے، احترام آدمیت کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، موت کے وقت یہ چیز ثابت ہوتی ہے، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ سارا ایک فریب نظر ہے، دھوکہ ہے، مکری کا جالہ ہے، دھوکے کا گھر ہے دنیا۔ یہ بات انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ آنکھیں کھلتی ہیں جو اگلے جہان کو دیکھنا شروع کرتی ہیں۔ تیسرے بند کی طرف آتے ہیں، پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر دنیا میں کہیں بھوک ناچ رہی ہے، ان لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، مسلمان امت کسی جگہ پر زوال کا شکار ہے، کسی جگہ پر مصائب کا شکار ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، کہ وہ اس لیے خوش ہیں کہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں ابھی امن باقی ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے؟ ایک انسان کا انسان پر حق کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، وہ خود کو دوسروں سے مختلف انسان تصور کرتے ہیں۔ تیسرے بند میں اس امیر طبقے کی مزید ذہنی حالت اور ان کے معاشرے کی طرف رویہ، اور خاص طور پر امت مسلمہ کے حوالے سے ان کے رویے کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ مفہوم دیکھیے، اگر امت قحط اور مصائب میں گھری ہوئی ہے تو یہ لوگ بے فکر ہیں، کیونکہ ان کے گھر پر آسائش ہیں۔ یہ لوگ خود کو دوسروں سے ممتاز اور بہتر تصور کرتے ہیں اور حقوق العباد سے بھی غافل رہتے ہیں۔ قابل غور شعر ہے، ہوا ہی ایسی چلی ہے کہ ہر ایک سوچتا ہے، ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے، تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ان تینوں بند میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے معاشرے کی طبقاتی کشمکش کو نشانہ بنایا ہے، امیر اور غریب کے بڑھتے ہوئے فرق کو نمایاں کیا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فرق کے ذریعے وسائل کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ نہیں رہی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تباہی و بربادی اور احساس محرومی جنم لیتا ہے، جو بالآخر غریب طبقے کو بغاوت پر بھی ابھرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تین بند کے حوالے سے ریفرنس کے اشعار آپ کے سامنے ہیں۔ دیگر حوالہ جات میں آپ دیکھیں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جیسے بادشاہوں کا طرز زندگی ہوگا، لوگوں کا طرز زندگی بھی وہی ہوگا۔ الشفقۃ علی خلق اللہ، خلق خدا پر شفقت ضروری ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ امت مسلمہ کو جو چیز متحد کرتی ہے وہ مذہب ہے، لا الہ الا اللہ کا وہ کھونٹا ہے جس پر یہ امت بندھتی ہے۔ جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ اگر آپس میں اتحاد نہیں ہے، آپس میں دوریاں ہیں، تو ستاروں کی جو محفل ہمیں آسمان پر دکھائی دیتی ہے وہ بھی ہمیں دکھائی نہ دے۔ ستارے ہمیں اس لیے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں کہ وہ باہم مل کر کہکشاں کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ CMM لیکچرز کا چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔